अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पे, क्योंकि ये दौर जो है बरतानवी राज का हिंदुस्तान पे एक अहम दौर गिना जाता है और फिर इसमें एक बड़ी डिबेट भी है। आप सब लोग इस दौर से बड़ी अच्छी तरह से किसी न किसी हवाले से वाकिफ हैं और इस पे एक सेशन सर कर भी चुके हैं मैडम डॉक्टर राहत साहिबा के साथ। तो आज सर हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ब्रिटिश राज को हिंदुस्तान में दो मुख्तलिफ अंदाज से देखा जाता है। कुछ लोग तो उन्हें बरतानियों को सेवियर्स समझते हैं कि वो एक मसीहा के तौर पे आए और उन्होंने आके हिंदुस्तान को जो है वो मॉडर्निटी के रास्ते पे डाला और बहुत सारी तब्दीलियां लाए। और कुछ लोग ब्रिटिशर्स को एज कर्स समझते हैं कि जी उन्होंने आके यहाँ की एजुकेशन को, यहाँ की इंडस्ट्री को, यहाँ के सिस्टम को, यहाँ की पॉलिटिक्स को, यहाँ की गवर्नेंस को, यानी एक पूरी क्लास जो थी उसको उसने क्रश कर दिया और इससे सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस क्रश हो गए। और ये इसको सर आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये सतही बातें हैं दोनों, सर सुपरफिशियल हैं दोनों ये आइडियाज। आप उन डायनेमिक्स को देखें विच ब्रॉट ब्रिटिश टू इंडिया टू साउथ एशिया। सर क्या वो डायनेमिक्स थे इसलिए बिकॉज दे फेल्ट फॉर द पुअर करते हैं बेचारे, वरना पता नहीं कि किस हद तक मुसीबत में मुब्तला रहेंगे। So let's go and save them, and then they came. If you find any evidence of that, that will be a great discovery. On the contrary, they came to India to first do business. Then when they found कि ये तो बड़ी अच्छी जगह है, to plunder it and to rule it. अब उसकी मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं। बंगाल उस वक्त के आप देखें तो इट वाज कंसिडर्ड द रिचेस्ट किंगडम इन इंडिया। ये इन्हीं की अपनी किताबों में, इन्हीं के अपनी दस्तावेजात में अंग्रेजों की मिलता है। प्लासी के 12 साल बाद, सिर्फ 12 साल बाद पहली दफा बंगाल में इतना बड़ा कहत पड़ा कि जिससे ये अंदाजा होता है कि बंगाल के साथ उन 10-12 सालों में इन्होंने क्या किया। और वी कैन टेक टू ब्रिटेन और यूरोप, उन्होंने नहीं छोड़ी वहां पे। इसके अलावा आप पूरी इनकी तारीख उठा के देख लें, प्लासी से लेके 1947 तक, और कंपेयर करें इंडिया ने इनके लिए क्या किया और ब्रिटेन ने इंडिया के लिए क्या किया। इन्हीं की अपनी बुक्स देख लें, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस देख लें, तो उसमें वो लिखता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कितने पैसे बना रही है। मशहूर किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उसने ये सारी बातें लिखी हैं। और उस वक्त आप इंडेक्स देखें कि ब्रिटेन की आमदनी क्या थी, जीडीपी क्या थी, और उसको कंपेयर करें इंडिया की। बाद में देखें कि अराउंड द टर्न ऑफ द सेंचुरी, जिसको हम 20वीं सदी का आगाज कहते हैं, उस वक्त ब्रिटेन की क्या जीडीपी थी और इंडिया की क्या थी। तो ये तमाम बातें जो हैं ये आती हैं कि अंग्रेज इस मकसद के लिए नहीं आए थे इंडिया में कि इंडिया सिंपली केम टू रूल, टू प्लंडर एंड टू एनरिच देमसेल्व्स। और जहां जहां उनको इंडियन ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, बगैर किसी झिझक के, खा वो साउथ अफ्रीका हो, यूरोप की जंगें हों, जहां कहीं भी वो चाहते, ऑस्ट्रेलिया में आबादकारी हो, वो यहाँ से लोग लेके गए और उनको इस्तेमाल किया गोरों की फलाह बहबूद के लिए। तो ये तो मैं टोटली रिजेक्ट करता हूँ आइडिया कि अंग्रेजों का आना इंडिया में एक नेमत था और देवर एनी ब्लेसिंग।
ایز اے ڈیفالٹ بہت کچھ ہو جاتا ہے. سم تھنگ ہیپنس. یہ اکثر ہسٹوریئنز لکھتے ہیں کہ ہم جو دوسروں سے سیکھتے ہیں either we learn it through trade or on the battlefields. So even the battlefields where you are opposed and you are going to kill them and they are going to kill you, we learn a lot of things from each other. So similarly, South Asians learned something. zyada sahi mujhe lagta hai ki they destroyed indigenous industry, they destroyed. They shook our confidence in our own heritage. سے بڑا المیہ ہوتا ہے کسی قوم کے لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی ہیریٹیج کو کر سمجھیں، اس کو چھپاتے پھریں، اس سے شرماتے پھریں. یہ کیا انگریزوں نے بڑی سکسیسفلی. اب میرا لباس دیکھ لیں، اپنے ملک کی جو آپ کی اشرافیہ ہے ان کا دیکھ لیں، گفتگو سن لیں، کتابیں جو پڑھتے ہیں اور بڑے شوق سے کوٹ کرتے ہیں ان کو دیکھ لیں. ہارڈلی ہوگا کوئی جو ہمارے پرانے مشاہیر ہیں، شاعر ہیں یا لکھنے والے دوسرے ہیں، ان کی کوئی بات کوٹیشنز آئے گی تو کسی انگریز کی کسی بات کو معتبر ہم سمجھیں گے تو وہاں سے. تو یہ ایک جو کمپلیکس ہوتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس، یہ وہ ضرور ہم میں ڈال کے گئے ہیں. تو اس میں بڑی بڑی باتیں مشہور ہیں، ان پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ غور کیجئے کیا کچھ دیا انہوں نے. اب میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. انگریزی زبان. ٹیگور نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ہاں ہمارے انٹلیکچوئلز کو شیکسپیئر اور بائرن انگریزوں نے دیا، لیکن جن انسانوں کی شیکسپیئر اور بائرن بات کرتے ہیں ان کی وہ قدر و قیمت انہوں نے نہیں کی جو قدر و قیمت یہ اپنے ملک میں کرتے تھے. انہوں نے ہمیں کرکٹ دی، ہاں وہ آج ہم شاید ان سے بھی اچھی کھیلتے ہیں. انڈیا، پاکستان، اب تو بنگلہ دیش کی بھی ٹیم بن گئی ہے. انہوں نے ہمیں کہتے ہیں جی ریل روڈ دی، تو جہاں یہ نہیں گئے وہاں بھی ریل روڈ پہنچ گئی. بلکہ یہاں جو ریل روڈ آئی ہے وہ آپ کو پتا ہے حکومت کی نہیں تھی، وہ انڈیویجولز تھے برٹن میں who financed it، کمپنیز تھی وہاں کی، اور جو منافع کی شرح تھی اس کی وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں نے کمپیئر کیا تھا when I was a student. وہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے البرٹ فشلو کی about ریل روڈز ان امریکہ، ریل روڈ دوسری. ان کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی ریل روڈ 2 مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی. ایک انویسٹمنٹ which will return money much more than they had invested in India. دوسرا آپ روٹس دیکھیں، روٹس انہوں نے بنائے ہیں 2 مقاصد کے لیے. ایک یہ تھا کہ جو را مٹیریل یا مینوفیکچرڈ گڈز کو مارکیٹ تک پہنچائیں، را مٹیریل کو پورٹس تک پہنچائیں. دوسرا ڈیفنس کے لیے، پشاور تک جائیے، اگر کوئٹہ تک گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ that they love the people of that area simply because they thought in case there is an invasion from that side we will be able to take our forces to that. تو وہ جتنے ٹریکس بنائے گئے ہیں ان میں اکنامک بینیفٹ سے زیادہ یہ بینیفٹ تھی کہ ہم اپنے ملک میں، یورپ میں، دوسری جگہوں پہ ان کی کون کون سی چیزیں آسانی سے لے جا سکیں. تعلیم کا نظام دیا انہوں نے، کالجز دیے، یونیورسٹیز دیں، ہاں دیے، بالکل ٹھیک ہے. ان کا پیٹرن ایسے بنایا کہ وہ آج تک ایگزیکٹو کے تحت ہیں. میں نے شاید پچھلے پروگرام میں ایک اشارتاً بات کی تھی کہ جو ماڈل یہاں پہ ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز کا انگریزوں نے رائج کیا وہ نہیں تھا جو ان کے اپنے ملک میں تھا. وہ ایک یونیورسٹی آف لنڈن جو بنائی گئی تھی صرف کالونیز کے لیے، اس میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز، ہمارے بڑے بڑے دانشور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اتنا ہی پڑھایا جائے جتنے کی ہمیں ضرورت ہے.
اگر آپ جتنے لیڈنگ آئیڈیاز، ایون وہ آئیڈیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف تھے جیسے مارکسزم، اس کے لیے بھی تعلیم انگلینڈ میں دی گئی. پروگریسو رائٹرز موومنٹ بھی انگلینڈ میں شروع ہوئی. تو یہ کنٹرول نہ صرف کرتے تھے بلکہ گائیڈ لائن دیتے تھے. آپ کے یہ بڑے بڑے شاعر خواہ فیض احمد فیض ہو یا اور سجاد ظہیر ہوں، ان کی لندن کے ہی رہائشیں دیکھیں اور وہاں سے جو یہ خیالات، جو آئیڈیاز لے کے آئے وہ دیکھیں. بلکہ فیض تو کرنل تھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، برٹش آرمی میں. تو اس لیے یہ ہم لوگ ایسی باتیں جب کرتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک میں نے ابن انشا کا سفر نامہ پڑھا تو اس میں بھی اس نے ایک فقرہ لکھا ہے کہ بہت اچھا ہوا ہم 1857 کی جنگ ہار گئے، ورنہ ٹیکنالوجی اور سائنس ہمارے ملک میں نہ ہوتی. یہ ایک جذباتی انداز ہے بات کرنے کا، حقیقت نہیں ہے اس میں کوئی. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کیا ان ممالک میں یہ تمام چیزیں نہیں گئیں جن پہ انگریزوں کا یا فرینچ کا قبضہ نہیں ہوا. لوگ افغانستان کی مثال دیتے ہیں، حالانکہ افغانستان میں جتنی انٹرفیئرنس انگریزوں نے کی ہے، رشینز نے کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہمیں ملتی کہیں اور. لیکن اگر وہاں پہ ریل روڈ نہیں ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. اور اگر وہاں پہ سڑکیں اور بریجز ہیں جو کہ جرمنز نے بنائے، رشینز نے بنائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمیونیکیشن میں if they thought they could need. بعض لوگ کہتے ہیں کہ they resisted کیونکہ ان کو پتا تھا اگر ٹرین آ گئی اندر تو برٹش آ جائیں گے اپنی فوجوں کو لے کے and there will be no way that we could stop them. وہ ڈیبیٹیبل ہے بہرحال. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دیا کیا. انہوں نے پہلی دفعہ انڈینز کو بتایا کہ تمہاری آئیڈینٹی جو ہے وہ ریلیجن ہے. تم مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. یہ آئیڈینٹی بعد میں بنی ہے سورس آف اسٹرائف. جو انہوں نے ہسٹوریوگرافیکل ٹریڈیشن چھوڑی انڈیا میں، that was to divide the history of South Asia into two periods. ایک پیریڈ جس کو ہندو انڈیا انہوں نے کہا، دوسرا پیریڈ جس کو انہوں نے مسلم انڈیا کہا. وہ لگتا ہے بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. Nothing good is happening during the period which they called Muslim India, and everything nice was happening which they called Hindu India. Then comes the third phase, British India. They think that they revived the glory of India. وہ بیشم کی جو امپیریلسٹ تھا اس کی کتاب The Wonder That Was India وہ شو کرتی ہے ان کا آئیڈیا. یہ چیزیں دی ہیں ضرور انہوں نے انڈینس کو کہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے ان کو آن دی بیسس آف ریلیجن اور آن دی بیسس آف ڈسٹورشن اینڈ ریویژن آف ہسٹری. باقی اگر آپ دیکھیں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی جو انہوں نے لا کے یہاں انٹروڈیوس کی وہ اس وقت کی جب ان کو ضرورت تھی اس کی، ورنہ ٹیکسٹائل ملز وہیں سے بن کے کپڑا آتا تھا انڈیا میں. پہلی اگر آپ ٹریس کیجئے when was the first textile mill established in India؟ پہلے کیوں نہیں کی؟ وہاں تو 19th century میں ہو گئی تھی شروع، یہاں 20th century میں ہمیں نظر آتی ہیں. اسی طرح اگر آپ آہستہ آہستہ ٹریس کریں گے تو you will realize کہ یہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں being done in India during the time of the British، اس کے پیچھے کون کون سے آئیڈیاز، کون کون سے موٹیوز کار فرما تھے. یہ ہیں گفٹس آف دا برٹش ٹو انڈیا to put us in inferiority complex, to divide us on the basis of our religious identities, and to make us feel that we do not belong to a civilization or a culture that could be introduced as a modern culture. ہمیں یہ کانسیپٹ دیا گیا کنزرویٹزم کا، ماڈرنزم کا،
I can go on and on, bringing to your notice all these things that they introduced. The worst thing they did was prescribed textbooks. ये किताबें पढ़नी है आपने, इन किताबों को आपने मेमोराइज करना है. तो वो जो कहते हैं थिंकिंग इनकलकेट करना, वो मकसद नहीं था जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने यहाँ दिया है. और आज तक हमें अंग्रेजी जुबान और अंग्रेजी दिमाग और अंग्रेजी सुपरवाइजर के स्पुर्द किया हुआ है. ये हमारे डॉक्टर डिसर्टेशंस हों या कुछ हों, जब तक वो गोरा उन पे स्टैंप ना कर दे, उस वक्त तक हम समझते नहीं कि ये शख्स लायक है या ये शख्स काबिल है. तो मैं इस पे खत्म करता हूँ. अगर आपके कोई सवालात हो तो पूछिए मुझसे. जी सर, आपने सर जैसे हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया का वो एक जिक्र किया. इसी ज़िमन में साजिद गौरी साहब का एक सवाल है सर, कि एक तो ये कि जो प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया का फ़र्क था, ये क्रिएट करना, इसके पीछे क्या पॉलिसी थी? और उनका दूसरा यही एग्जैक्टली कि वो जो उन्होंने एलीट एक डेवलप की, एक रूलिंग क्लास, और अब तक उसके ज़रिए रूल किए जा रहे हैं, इसके पीछे मतलब ये क्या, इट वाज जस्ट बाय चांस या उन्होंने एज अ पॉलिसी से ये इंट्रोड्यूस किया इंडिया में सर? नो, इट वाज वेरी वेल प्लान्ड. अगर आप इनके पुराने जो जिन्होंने लिखा है इंडिया पे, उन्हें ख्वाब हो, ये जो था, क्या नाम है इसका, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, एलियट एंड डाउसन हो, या दूसरे जिन लोगों ने तारीखें लिखी हैं इंडिया की, जेम्स मिल की किताब थी, हु नेवर केम टू इंडिया, डिड नॉट नो एनी इंडियन लैंग्वेज. जो आइडियाज इन्होंने इनकलकेट किए, उसमें दे न्यू कि इतनी थोड़ी तादाद अंग्रेजों की कैसे हुकूमत करेगी इंडिया पे. उसके लिए 2-3 चीजें चाहिए थी. एक कि अगर इंडिया यूनाइटेड हो गया, वो थोड़ा सा इन्होंने नजारा देखा था 1857 में कि दे कैन बी टुगेदर. तो उसके बाद फिर इन्होंने यही किया कि इनको ऐसे डिवाइड करो. अगर आप देखें एंटी मुस्लिम राइटिंग्स जो लिखी गई इवन बाय इंडियंस, हिंदुओं ने जो लिखी हैं, they can all be traced back to post 1857 period. उसमें बड़ी एक लंबी फहरिस्त है. फिर मुगलों की तारीख के बारे में जो कुछ लिखा गया, वो भी एक लंबी फहरिस्त है उसकी भी. ये तमाम काम इन्होंने शुरू किया कि इनको इनकी तारीख बदल दो, इनको ये बता दो कि ये पीरियड नेमत से कम नहीं है तुम्हारे लिए. तो ये इनका मेन पर्पस था. उसके लिए इन्होंने दे चोज सर्टेन पीपल हु वुड से दीज थिंग्स. उसमें एक तो क्लास थी जो शुरू में पगड़ी बांधते थे, लेकिन उसके नीचे सूट और टाई पहनते थे. और कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजी जुबान को समझते थे कि ये इसके बगैर तो जिंदगी नहीं गुजर सकती. ऐसे इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाए, चीफ्स कॉलेज और कोएजिशन कॉलेज के नाम याद करते हैं हम, और बेशुमार ऐसे इदारे बनाए जहां पे एक खास क्लास के बच्चे तालीम हासिल करते थे. फिर उनको इंग्लैंड ले जाया जाता था, फिर वहां से वापस आते थे वो इंडिया में, एंड दे वुड सर्व देयर बॉसेस. ये इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग थी. इट वाज नॉट ए कोइंसिडेंस. प्लानिंग ये थी कि इनको अपने आप पे एक तरफ तो इतना डिपेंडेंट कर दो अपने निजाम में कि बड़े से बड़ा शख्स भी एक थानेदार और पटवारी के आगे खड़ा हो. उसको इतने इख्तियारात दे दो आप एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू के, कि ये शख्स सोचे कि हमारे खिलाफ अगर कोई ये रिवोल्ट करेगा तो इसको कहां तक जाना पड़ेगा. दूसरा, इनको जायदादें दो, जागीरें दो, और इनके बच्चों को पढ़ाओ, उनको ट्रेन करो. तो आज आप देख लीजिए, आपकी जो जितनी भी आपको नजर आती है इस वक्त, जो क्रीम आप कह लें, पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों,
یا ایون آپ کی فوج میں لوگ ہیں جو جب تک وہ سینڈسٹ جاتے تھے اس کے بعد انہوں نے امریکہ جانا شروع کر دیا, وہاں کا سرٹیفکیٹ نہ ہو. آپ دیکھ لیں اٹھا کے لسٹ آپ کے آرمی چیفز کی, کتنے ہیں جو انگریزوں سے سند لے کے آئے ہیں یا بعد میں امریکی یاترا کی ہے انہوں نے اور اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں ہوئے ہیں کہ ان کو پروموٹ کیا جا سکے. اسی طرح ہمارے ہیڈز آف دی اسٹیٹس کی دیکھ لیں لسٹ کہ ان میں کتنے تھے جو فورن ریٹرن تھے یا دے ور ایجوکیٹڈ ان انگلش اسکولس اور برٹش انسٹیٹیوشنز. تو یہ اس سوال کا جواب غوری صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, لیکن یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا سارا کہ وہی ایلیٹ ہے جو ہم میں یہ چیزیں بتا رہا ہے. لیکن ایک اچھی بات ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ نئی جنریشن ہمارے ملک میں جو ہے یہ اپنی ہیریٹیج پہ فخر کر رہی ہے, اپنے شہروں پہ, اپنے لباس پہ اور اپنی دوسری چیزیں جو ہیں ان پہ کر رہی ہے. بٹ اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم ٹو گیٹ بیک ٹو یور ریئل روٹس. جی سر. ہلو جی سر. جی ایک ایسا ہی سر یہ سوال آیا ہے ارم گل ساجد صاحبہ کی طرف سے کہ سر مارکس کے مطابق تو یہ تھا کہ برطانوی سامراج ہندوستان کا ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن تباہ کر دے گا اور اس طرح سوشلسٹ انقلاب کے راستے ہموار ہو جائیں گے. لیکن سر کیا ایسا نہیں ہے کہ برٹش کے دور میں ہی انتہا پسندی اور قدامت پرستی بھی زیادہ ہو گئی اور کلاس کا فرق بھی وسیع تر ہوتا گیا؟ یہ جو کارل مارکس کا آئیڈیا تھا دیٹ واز ہسٹوریکلی رانگ, اس لیے کہ اس کا یہ خیال تھا کہ یورپ میں سوشلسٹ ریولوشن یا کمیونسٹ ریولوشن آئے گا ان دوز کنٹریز وچ ور انڈسٹریلی ڈیولپڈ, جہاں پہ موڈ آف پروڈکشن میں انٹرپرینیور ہے, کیپٹلسٹ ہے اور اس کے وہاں پہ اس ملک میں ورکنگ کلاس ہے. So he was hoping that this will happen in Germany, France and England. It did not happen. میں ان کے ارم گل صاحبہ کی اٹینشن میں 2 مضمون لاؤں گا جو لینن نے لکھے تھے. جب وہ ریولوشن لے کے آیا ہے تو اس نے یورپ کے بارے میں لکھا کہ وی آر ہوپنگ کہ یورپ ول بی انسپائرڈ بائی واٹ وی ہیو ڈن. جب اس کو لیوک وارم جواب آیا یورپ سے کہ یورپ تو اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا ان کے ریجیم کو, دین ہی ریوائزڈ ہز آئیڈیا اور ہی ٹرن ٹوورڈز ایشیا کہ ایشینز آر مور ڈیولپڈ ان ٹرمز آف دیٹ ڈیولپمنٹ دیٹ کارل مارکس ٹاکڈ. So let's hope that these revolutions will take place in Asia. Asiatic mode of production historically is absurd. اس کا کوئی ہاں وہ ہمارے لیفٹسٹ دوستوں کو بڑا پسند ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پرانے رسم و رواج ٹوٹتے ہیں تو جو کنفیوژن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے وہ ایک بڑا خوبصورت بورس پیسٹرنیک کی جو کتاب ہے ڈاکٹر ایواگو, اس میں ایک بڑا معنی خیز فکرہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جنگ پہ جا رہے ہیں جو لوگ فرسٹ ورلڈ وار میں, تو کمیونسٹ پارٹی کہتی ہے, بولشویکس جو ہیں, کہ جاؤ اور میک شیور کہ وی لوز دا وار, رشیا لوزز دا وار. وہ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے when we lose the war then we will have all the time to bring out these people to incriminate them کہ they are responsible for all this disaster. یہ ایک فلسفی تھی ان کی کہ جہاں پہ آپ ریولوشن لانا چاہتے ہیں بائی ہک اور کروک, اس کی جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو کلاس ہے, اس کو ایسا خراب کریں کہ وہ دوبارہ ابھر نہ سکے. It had nothing to do, ایشیا میں جتنی جگہ آیا ہے ریولوشن آپ دیکھ لیجئے, it had nothing to do with that theory which was built by Karl Marx. چائنا کا ریولوشن آپ دیکھ لیں,
پھر یہ جتنا ہے کورینز ہیں, یہ ویتنام کا علاقہ ہے, یا یہ جتنے کنٹری جو اب ایسٹ یورپ میں ہیں which became part of Soviet bloc, ان میں سے کون سا ملک تھا جس میں یہ ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن ٹرانسفارم ہوا اور وہ موڈ آف پروڈکشن آیا جو کارل مارکس چاہتا تھا کہ ریولیوشن لائے گا. That didn't happen. تو اس لیے ہمارے یہاں جو موومنٹ شروع ہوئی, انگریزوں کو پتا تھا کہ یہاں کی کمیونسٹ پارٹی یا پروگریسو موومنٹ جو ہوگی یہ اسی طرح وائٹ واشڈ ہے. This is also resting in the couches manufactured by the British and the French, so there is no need to be afraid about it. مجھے نہیں معلوم کہ کوئی کالونی ایسی ہو فرینچ کی یا برٹش کی جہاں پہ انیشلی فوجی کچھ لے کے آئے ریولیوشن, بٹ they were not socialist revolutions. They were revolutions in terms of administration, in terms of modernity جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے I won't pay any attention to this کہ جی یہ لوگ جو تھے یہ تھیوری کو ریولیوشن کے لیے ضروری سمجھتے تھے. Yes, they thought it was important, but that did not happen. ٹھیک ہوا سر. اس ساری صورتحال میں سر اگر ہم یہ دیکھیں, اس میں 2-3 سوال جو ہیں تنظیم عالم صاحب کا اور شبنم یوسف صاحبہ کا, کہ اس وقت تو سوال سر یہ ہے کہ اس پوسٹ کلونیل پیریڈ میں ہم یعنی کس طرح سے جو نیٹو لوگوں کا آئیڈیاز ہیں پولیٹکس کے بارے میں, سوسائٹی کے کلچر کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں, اس نیریٹو کو ہم کیسے لائم لائٹ میں لا سکتے ہیں؟ اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے. آپ دیکھیے اپنا ایجوکیشنل انڈیکس, سب سے زیادہ پرابلم ہمارے بچوں اور بچیوں کو کس میں ہوتی ہے؟ انگریزی میں. آپ ان کے تھیسس جب بھیجتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو کہتے ہیں کہ اٹس بیڈلی ریٹن, کیونکہ انگریزی میں ہوتا ہے. جو بچے زیادہ فیل ہوتے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں, جی انگریزی زبان میں فیل ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کو کمپلسری کیا ہوا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو لرن انگلش. میں یہ نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھائیں, لیکن انسٹرکشن جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ اگر آپ ان کو اس زبان میں دیں گے جس زبان میں وہ سوچتے ہیں, جو ان کی اپنی زبان ہے, جس زبان سے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو, اپنے ماحول کو, تو اس میں کریٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے ہمارے لکھنے والے, ہمارے شاعر, ہمارے ادیب, سعادت حسن منٹو کو کہا جاتا ہے کہ وہ فرینچ جو شارٹ سٹوری رائٹر تھا موپساں کی طرح تھا, بلکہ جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک رائٹر نے لکھا کہ موپساں آف اردو لٹریچر ہیز ڈائیڈ ٹوڈے. فیض نے انگریزی میں مضمون لکھے, اداریے لکھے, لیکن اس کی ساری شاعری جو ہے وہ اردو میں ہے. اقبال نے میٹا فزکس لکھی, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام لکھی انگریزی میں, لیکن he is not known because of those. He is known more because of his poetry that he wrote. اسی طرح آپ بے شمار مثالیں ہیں. نون میم راشد ہے, آپ کے دوسرے شاعر ہیں, احمد فراز ہے. ان لوگوں نے جو نام پیدا کیا ہے وہ اپنی اس زبان میں کیا ہے جس میں they were more comfortable, جن کو پتا تھا کہ ہم اپنے کلچر کی ڈپکشن کر سکیں. تو ایک بات تو یہ آپ کو کرنی پڑے گی. دوسری یہ بات کہ آپ نے یہ جو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ایجوکیشن کو انٹو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ, یہ ریلیجس ایجوکیشن ہے, یہ ایجوکیشن ہے ٹو گیٹ جابس, یہ ایجوکیشن ہے فار سائنٹسٹ, یہ ایجوکیشن ہے فار میڈیکل ایکسپرٹس. یہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ سائنس, مذہب یہ ضروری چیزیں ہیں, لیکن ان کے لیے علیحدہ ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اپنے نصاب میں, امریکن ایجوکیشن سسٹم کیوں دنیا میں بہتر سمجھا جاتا ہے, اگر آپ اس کی تاریخ پہ غور کریں تو آپ کو حیرت ہوگی. جتنی آئی وی لیگ کی یونیورسٹی ہیں
سوائے ایک کے، سوائے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے، they were all religious institutions. یہ بائبل schools تھے سارے پہلے when they came into being. even جان ہارورڈ، جس نے یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا جو بانی سمجھا جاتا ہے، اس نے بائبل پڑھانے کے لیے ایک کمرہ لیا تھا اور بہت دیر تک وہ وہی چلتا رہا سلسلہ. تو آج بھی ان کے اسکولوں میں بہت بڑے بڑے ہارورڈ ڈیوینٹی اسکول از نون آل اوور دا ورلڈ. تو اس لیے آپ غور کریں، اگر تعلیم کو آپ ڈیوائڈ کریں گے، جب آپ اردو میڈیم انگریزی میڈیم لائیں گے تو آپ کو طبقات پیدا ہوں گے آپ کے ملک میں. 2 کلاسز پیدا ہوں گی آپ کے ملک میں، انگریزی بولنے والی، اردو بولنے والی، یا اپنی جو ان کی ریجنل زبانیں ہیں وہ بولنے والی. اسی حساب کے آپ کی ایلیٹ جو ہے وہ ان کو جابز دے گی. تو ہمیشہ کے لیے اگر آپ نے کلچرلی اگر اس کو آپ نے امپوزڈ رکھنا ہے اپنے اوپر، so the first thing you will have to do is transform your educational system. جی سر، اس میں ایک سر آپ کی فین ہے ڈاکٹر کوثر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والی. ان کا یہ تھا کہ جی ہمیں بڑا یہ کمپلیکس ہوتا تھا کہ ہم نے سید صاحب کا اتنا ذکر سنا، ہم انہیں ان سے پڑھ نہیں سکے، اور اس پروگرام کے ذریعے انہیں یہ جو ہے نا اپرچونٹی ملی. ایک تو سر ان کا سلام، شکریہ تھا. دوسرا ان کا سوال جی سر، دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ سامراج جو ہے نا وہ مختلف قوموں کا رہا، یعنی برطانوی رہے، پورٹگیز رہے، فرینچ رہے، ڈچ رہے. کیا سر یہ سارا جو کولونائزرز تھے ایک ہی جیسے تھے، یا ان میں ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں آل اکراس دا ورلڈ، یعنی ان کے ہوتے ہوئے کیا صورتحال تھی، ان کے جانے کے بعد ان معاشروں کا کیا بنا، مطلب یہ کس طرح کا تھا سر؟ That's a very good question. انگریزوں نے جو سسٹم چھوڑا ہے بڑا مختصر میں، کیونکہ it needs a lot of information and analysis. پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، لیکن میں آپ کو مختصراً بتا دوں سر کہ جو پورچوگیز تھے ان کا صرف موٹو تھا کہ اگر کوئی تھوڑی بہت جگہ مل جائے تو وہاں آپ اپنی منڈیاں قائم کر لیں اینڈ انٹروڈیوس یور سسٹمز. لیکن نہ انہوں نے کوئی ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، چرچز ضرور بنائے انہوں نے، کیتھولک چرچز ہمیں چھوڑ گئے ہیں، کچھ تھوڑی بہت اسپینش اپنے اسکولوں میں جو ان کے چرچ اسکول تھے، پورچوگیز بلکہ وچ از ایکچولی انیشیل اسٹیج آف اسپینش، اس کو اسٹریٹ لینگویج کہتے ہیں، وہ انہوں نے چھوڑی. جو آپ نے اگر ان کا صحیح تماشا دیکھنا ہے تو ساؤتھ امریکہ میں دیکھیں، جو اسپین کے انڈر تھا، وہاں پہ انہوں نے ٹوٹلی چینج کر دی، ان کی لینگویجز چینج کر دی، ان کا ریلیجن چینج کر دیا، اور ان کی اکانومیز تباہ کی. وہ تو نیچرل ریسورسز ان کے پاس اتنے تھے کہ یہ سروائیو کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کام کیا. فرینچ تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے انگریزوں سے. فرینچ نے کیا کیا کہ جہاں جہاں یہ گئے they took their system، یہ ڈپلیکیٹ کرتے تھے وہاں پہ جا کے. اور مثلا الجیریا کے بارے میں they never thought that it was their colony، they thought it was part of France. اس لیے وہ اتنے ریلکٹنٹ تھے. جب یہ وار وہاں انڈیپینڈنس کی شروع ہوئی ہے تو ڈی گول یہ کہتا تھا کہ وہ کالونی نہیں ہے ہماری، کیونکہ انہوں نے اپنا پورا سسٹم جیسے تھا وہ وہاں انٹروڈیوس کیا. انگریزوں نے آن دا کانٹریری کیا کیا کہ علیحدہ ایک سسٹم ڈیوائز کیا. انگریزوں کا اگر آپ اپنا انٹرنل ایڈمنسٹریشن دیکھیں برٹن میں، ایجوکیشن کی دیکھیں، جسٹس کی دیکھیں، یا ویسے نیچرل جو وہاں آپ کو ڈپٹی کمشنر نہیں ملیں گے، ملیں گے بھی تو ان پاورز کے ساتھ نہیں ملیں گے جو انہوں نے یہاں دی. یہاں تو ایک چھوٹا سا، خود ہی کہتے تھے کہ we need small kings in these different administrative units.
who will be answerable to the Viceroy, to the Governor General. تو ان کے لیے خاص نظام ایک ڈیوائس کیا تھا انہوں نے، کنٹرول کرنے کے لیے، ایڈمنسٹر کرنے کے لیے. بلکہ اگر آپ پرانا ان کا دیکھیں تو یہ ریونیو کمشنر تھے. ایڈمنسٹریشن جو ان کی تھی دیٹ واز ناٹ دی پرائورٹی. پرائورٹی یہ تھی کہ مالیہ کتنا اکٹھا کرنا ہے، پیسہ کتنا اکٹھا کرنا ہے ان سے. تو یہ انگریزوں میں ڈفرنس تھا، آپ کو نظر آئے گا. یہ دا سسٹم دیٹ دے انٹروڈیوسڈ اسپیشلی in their colonies in Africa and India. To some extent, they did the same thing in America also, in Canada also, in Australia and New Zealand also. لیکن چونکہ وہاں overwhelming majority ان کے اپنے تھے، یورپینس تھے، وائٹ اسکن لوگ تھے، تو اس لیے very soon they realized کہ وہاں یہ کام نہیں چلے گا، تو اس لیے we better confine it to India and Africa. I hope I have answered the question. Yes, sir. Yes, very rightly, sir. اس میں سر ایک عمران شہزاد صاحب کا سوال ہے، تھوڑا سا ذرا لینگویج کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پنجاب میں مدر ٹنگ میں بات زیادہ لوگ نہیں کرتے، یا وہ پنجابی زبان جو ہے وہ اگلی نسل میں ٹرانسفر نہیں ہو رہی بچوں میں. کیا یہ صرف پنجابی کمیونٹی میں یہ ٹرینڈ ہے، یا اور کیا یہ صرف برٹش کے حوالے سے ہے، یا یہ کوئی ایک جنرل ان کا یہ کمپلیکس ہے؟ یہ کیا فنامنا ہے سر؟ نہیں، کمپلیکس نہیں، یہ ہسٹوریکل پروسیس ہے. دا ہسٹوریکل پروسیس تھرو وچ پنجاب پاسٹ. بڑا مشکل ہے اس کی مثال دینا، اس لیے کہ اس پہ ترکوں کا اثر ہے، ایرانیوں کا اثر ہے. جو پنجابی زبان بولی جاتی ہے، کبھی آپ بیٹھ کے اس کو دیکھیں تو گرامر چونکہ اس کی ہمیشہ ہوتی ہے اس علاقے کی، اس گراؤنڈ کی، ووکیبلری آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ اس میں عربی کے الفاظ ہیں، اس میں ترکی کے الفاظ ہیں، اس میں فارسی کے الفاظ ہیں، جن کا ظاہر ہے ہم نے پروننسیشن اتنا بدل دیا ہے کہ وہ اب ٹریس کرنے بیٹھیں تو پتہ چلے گا پھر آپ کو. اور یہاں پہ جتنے لوگ آئے یعنی دے پاس تھرو یہ جو ایریا جس کو ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، وہاں رکے نہیں. وہ بابر بھی آ کے رکا ہے تو تھوڑا سا آگے آ کے رکا ہے یہاں پہ. وہ تخت بابری جو آپ کے اسلام آباد کے قریب ہی ہے، جو جگہ مشہور ہے، یہ کا علاقہ جو تھا نا، یہاں پہ دے کوڈ سروائیو. اگر ان کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھیں یا مال مویشی چاہیے تھے، یہاں سے یہ لے کے پھر آگے حملہ کرتے تھے. اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ کاسموپولیٹن بن گیا پنجاب. اور کاسموپولیٹن جو علاقہ ہوتا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، اس میں اگر آپ انڈیجنس چیز تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کم ملے گی. سو مچ سو، میں ایک بات بتانے لگا ہوں، شاید ہمارے کسی اسکالر کو پتا ہو. جو ویسٹرن ہسٹورینز ہیں قرآن کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن میں ارامک کے لفظ کہاں سے آ گئے، ہیبرو کے لفظ کہاں سے آ گئے. تو میں نے کانفرنس اٹینڈ کی تو میں نے ان کو پھر جواب دیا اس کا کہ یہ اس لیے آ گئے کہ یہ مکہ کی زبان میں اترا تھا قرآن. مکہ واز اے ٹریڈنگ سینٹر. ٹریڈرز جب دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں کی زبان کے کئی لفظ لے آتے ہیں وہاں پہ سے. They become a part of their parlance. جیسے مارکو پولو نے لکھا ہے کہ میں شنگھائی میں سن کے حیران ہو گیا وہ زبان جو میں نے ایران میں سنی تھی. وہاں لوگ فارسی بولتے تھے کیونکہ پرشین روٹ پہ، یہ جو سلک روٹ ہے اس پہ جو ٹریڈرز تھے they were mostly Persian speaking traders. تو ان کی اپنی ایک زبان تھی جو رائج تھی اس وقت. تو اسی طرح یہ جو زبان کا تصور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں اب دو صورتیں ہیں. بڑی کوشش کی، مجھے یاد ہے فیض احمد فیض نے کوشش کی پنجابی میں، اگر آپ ان کی دیکھیں
تو کچھ ہیں نظمیں ان کی پنجابی میں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اس میں زیادہ، کیونکہ سٹینڈرڈ جو رکھا ہے یا تو پھر وارث شاہ کی طرح لکھیں پنجابی، بابا بلے شاہ کی طرح لکھیں پنجابی، بہت خوبصورت لٹریچر ہے پنجابی میں، یا یہ جو تھے محمد بخش یا محمد سیف الملوک والے، ان کی طرح لکھیں. یہ کہیں کہیں ہمیں نظر آتے ہیں یہ چیزیں، لیکن ان کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے اگر تو آپ کو بہت عربی فارسی کے لفظ آئیں گے. تو یہ کمپلیکس نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیکس ہے، نہیں، یہ کمپلیکس نہیں ہے، یہ وہی کاسموپولیٹن کیریکٹر ہے. اچھا، اب سکھ جو ہیں دوسری طرف جو رہتے ہیں ہمارے ایسٹ پنجاب میں، وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں پنجابی کو، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو فخر ہے، بلکہ ان کی جو مقدس کتاب ہے وہ اس زبان میں ہے. گرمکھی کے گرو مکھی کہتے ہیں جس کو ہم گرمکھی کہتے ہیں، کہ یہ گرو کی چہرے کی طرح ہے، جو کہ اس کے آپ نے شلوک لکھے ہیں اس زبان میں، تو اس لیے ان کے نزدیک یہ ویسے ہی مقدس زبان ہے جیسے ہمارے نزدیک عربی ہے. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہم کسی کمپلیکس میں مبتلا ہیں. ہم کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہیں. آپ کے دیہات میں ابھی بھی پنجابی بولی جاتی ہے، بلکہ سرائکی لوگ جو ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، یہ بھی پنجابی ہے نا. They are not shy of speaking سرائکی. وہ اپنے گھروں میں بولتے ہیں سرائکی. آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے سے بڑے زمیندار کے یا افسر کے گھر دیکھ لیں، گھر میں مجھے بہت تجربہ ہے اس کا کہ ملتان میں ہمارے عزیز تھے، گھروں میں سرائکی بولتے ہیں. یہ جو ایریا ہے خاص طور پہ لاہور اور اس کے ارد گرد کا ایریا، یہاں پہ یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ اس طرح سے پروان نہیں چڑھی، اور یہ بڑی پرانی بات ہے، نئی بات نہیں ہے. آپ اس کو لیٹ 19 سینچری سے بھی اگر ٹریس کرنا شروع کریں اور لے آئیں تو آپ کو پتا چلے گا. ڈاکٹر اقبال نے پنجابی میں کچھ نہیں لکھا. بہت سے ایسے میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں لوگوں کی. الطاف حسین حالی یہاں رہے ہیں، مولانا محمد حسین آزاد یہاں رہے ہیں، سو ڈاکٹر لائٹنر نے جو کچھ 20-30 زبانیں جانتا تھا، he did not write anything in پنجابی. تو وہ دیکھتے ہیں لوگ کہ اس کی جو آڈینس ہے وہ کیا ہے. آڈینس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے زبان کو، اس حساب سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ میری زبان ہے، مجھے بولنی ہے، خواہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. جی سر. ایک سر آج کا بہت سارے دوستوں کے سوالوں کو ملا کے ایک فائنل کوسچن کہ سر جیسے آپ نے یہ ذکر کیا کہ ہم ابھی بھی اس جو ہے برٹش کی سپریارٹی کے اس میں ہیں کمپلیکس میں، تو سر یعنی ہم اس وقت تک کسی کو پی ایچ ڈی نہیں مانتے جب تک کوئی گورا اس پہ اسٹیمپ نہیں کرتا. یعنی ہمارے اپنے ان سے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں گورا اسٹیمپ کرے گا تو ہوگا. اس جو ہے سر کولونیل مینٹالٹی سے نکلنے کے لیے، سوسائٹی کو ڈی کولونائز کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سر ہمیں؟ اس کے لیے آپ کو دیکھیے، اب میں دوسری طرف آتا ہوں، کیوں ہم کرتے ہیں ایسے. ہم یہ سمجھتے ہیں، دو چیزیں ہم سمجھتے ہیں. ایک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورے ہیں یہ ایماندار ہیں، یہ ہیرا پھیری، یہ بے ایمانی نہیں کریں گے، اگر واقعی تحریر اچھی ہوگی تو اس کو ایکسپٹ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لیٹسٹ مٹیریل ہے آن دس سبجیکٹ، اس سے ہمارا جو طالب علم ہے اس کو اویئر ہونا چاہیے. جہاں تک تو تھیوریٹیکل فریم ورک کی تعلق ہے، ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. اس پہ میں نے میرا خیال ایک شروع میں شاید لیکچر دیا تھا، نہیں تو ارینج کر لیں آپ، کہ جو میتھوڈالوجی ہوتی ہے نا، it is never free of cultural values.
یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں. ایک بالکل. میتھڈولوجی ریسرچ جو ڈیولپ ہوئی ہے فرانس میں، جرمنی میں، انگلینڈ میں یا امریکہ میں، it will have the stamp of that culture. چھوٹی سی ایک مثال شاید آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. میکس ویبر کی ایک کتاب آئی دا سٹی، وہ بن گئی آلموسٹ لائک اے ریلیجس بائبل کہ اگر آپ نے سٹی کو اسٹڈی کرنا ہے تو جو 4 خصوصیات میکس ویبر نے دی ہیں سٹیز کی، وہ اپلائی کریں تو تب سٹی سٹی کہلائے گا، ورنہ نہیں کہلا سکتا. تو اس کو اپلائی کر کے ایک فرینچ نے کتاب لکھی دا اسلامک سٹی. اس نے کہا کہ اس مسلمانوں کے پاس تو سٹی کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ان کا سٹی ان کنڈیشنز پہ پورا نہیں اترتا جو میکس ویبر نے بتائی ہیں. تو اگر ہم یہ کرنے لگیں گے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کے ملک کی پولیٹیکل پارٹی نہیں کہلائے گی اگر بالکل پیور تھیوریٹیکل فریم ورک رکھیں گے. جوڈیشری آپ کی اس امتحان میں پوری نہیں اترے گی. آپ کا ہر وہ ادارہ جو ایک طرح سے امیلگیمیشن ہے آف لوکل کلچر اینڈ فارن کلچر، وہ آپ کو پور نظر آئے گا. تو اگر آپ نے اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکلنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ who you are really. آپ کی اپنی ہے. Can you develop your own methodology? Can you develop your own theoretical framework to study society? سائنس کو نہیں آپ کچھ کر سکتے کیونکہ وہ کامن ہے. اس میں جس چیز کو ہم آبزرو کرتے ہیں وہ یورپ میں بھی ویسے ہی ہے، وہ پاکستان میں بھی ویسے ہی ہے. نمک نمک ہے، میٹل میٹل ہے، آپ کہیں دیکھ لیں. ہیومن بینگز آر ڈفرینٹ، یہ ذہن میں رکھیے آپ. تو یہ سوشل سائنٹسٹ کے لیے چیلنج ہے ایک کہ کین وی look at our culture and our social norms and then find out how to study our own society. جس دن آپ کے پاس یہ گر مل گیا آپ آزاد ہو جائیں گے، ذہنی طور پہ بھی، اور یہ محتاجی بھی نہیں رہے گی آپ کو. اس وقت خواہ آپ اردو میں لکھیں، سرائکی میں لکھیں، سندھی میں لکھیں، بلوچی میں لکھیں، پشتو میں لکھیں، اس میں آپ کو وہ سائنٹیفک چیز نظر آئے گی. ٹھیک ہوا. بہت نوازش سر. کچھ سوالات تو بھی کچھ رہ گئے ہیں، لیکن یہ ایک پروگرام میں تو سارا کچھ کور ہو نہیں سکتا. بہت ساری چیزیں ہم نے مختلف ڈائمینشنز سے ڈسکس کی سر، اور میرا خیال ہے کہ ہم برٹش دور کے تقریباً ہر آسپیکٹ کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی، کور ہو گیا. اور تمام دوستوں سے جو شریک پروگرام ہیں، شریک گفتگو ہیں، ان سے کہ اگر کوئی سوال رہ گیا ہو، کوشش تو ہم نے کی ہے کہ کوئی سوال ان اٹینڈڈ نہ رہے. اگر کوئی رہ گیا ہو تو اس کے لیے معذرت. اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ڈسکورس آف ہسٹری میں پھر اکٹھے ہوں گے. خوش رہیں، خوش رکھیں، آباد رہیں جی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.